अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर में, जहाँ पे एक अहम सवाल ज़ेर बहस है। JAAC और JKLF के बदलते बयानिए ने अवामी एतमाद और रियासती इस्तेहकाम पर बहुत से जो हैं सवालात खड़े कर दिए हैं। अवाम की इस बारे में क्या राय है, आइए इन्हीं से पूछते हैं। आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाजी सरगर्मियाँ जारी हैं, इनका कश्मीर कॉज़ पर क्या असरात मुरतब होंगे? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा जम्मू व कश्मीर का जो तल्लुक़ है, वो एक डिस्प्यूटेड रियासत के दो पार्ट हैं। जब मकबूजा जम्मू व कश्मीर में कोई भी इक़दाम होता है, उसका इम्पेक्ट आज़ाद कश्मीर में होता है। इसी तरह जब आज़ाद कश्मीर में कोई भी चीज़ होती है, उसका लाज़मी इम्पेक्ट जो है वो मकबूजा जम्मू व कश्मीर में भी होता है। अगर आप देखें 2019 के बाद, तो 2019 से पहले मकबूजा जम्मू व कश्मीर से जो ह्यूमन राइट वायलेशंस थी वो दुनिया के सामने आती थी, इसलिए कि वहाँ पे उतनी सख्ती नहीं थी मीडिया पर कि वो बात जो है वो दुनिया के सामने लाने में मुश्किलात हों। लेकिन 2019 के बाद मकबूजा जम्मू व कश्मीर की सारी बात आज़ाद कश्मीर के लोगों ने और कश्मीरी डायस्पोरा ने करनी थी। जब आज़ाद जम्मू व कश्मीर में किसी तरह का भी कोई एहतजाज होता है या आज़ाद कश्मीर में अनरेस्ट होती है, तो जो मकबूजा जम्मू व कश्मीर की बात जो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने करनी होती है, उससे उनकी तवज्जो हट जाती है और वो अपने अंदरूनी मसाइल मुतालबात की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। हालांकि जो आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक पिछले अरसे में भी अवामी हकूक़ को लेके चली, वो तहरीक कोई रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या तहरीक आज़ादी कश्मीर के ख़िलाफ़ नहीं, या उन लोगों का कोई पॉलिटिकल एजेंडा किसी इस तरह का नहीं कि जिससे कोई पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचे। लेकिन उस सारे अमल में चूँकि जब हमारी तवज्जो आज़ाद कश्मीर के अंदरूनी मामलात पे होती है, तो हम दुनिया के सामने मकबूजा जम्मू व कश्मीर की सिचुएशन नहीं ला सकते। आज़ाद कश्मीर का जो बुनियादी आज़ाद कश्मीर हुकूमत के क़याम का जो बुनियादी मकसद था, वो यही था कि ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप होगा और मकबूजा जम्मू व कश्मीर की आज़ादी के लिए किरदार अदा करेगा। और उस बेस कैंप में बुनियादी रोल सिर्फ़ हुकूमत आज़ाद कश्मीर का नहीं है, बल्कि आज़ाद कश्मीर की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, आज़ाद कश्मीर की सिविल सोसाइटी का है, बार काउंसिल्स का है, प्रेस का है और आज़ाद कश्मीर के आम लोगों का है। चूँकि जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम सबसे ज़्यादा कश्मीर के जो जो वारिस हैं, वो हम लोग हैं। तो जब हमारा क्लेम यह है कि हम कश्मीर के वारिस हैं, तो हमारा एक हिस्सा जो है वो ज़ख्मी हो रहा है, उसके लोगों को कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की सारी क़यादत जो है वो मुख्तलिफ़ जेलों में है और ऐसे इस तरह कश्मीर का माहौल है जैसे कर्फ्यू होता है और लोगों को कैद करके उनकी आवाज़ को कैद करके रखा गया है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि वहाँ पे हिंदुस्तान अपनी आबादी को मुंतकिल करके कश्मीर की डेमोग्राफ़ी जो है वो चेंज करना चाह रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारी ज़िम्मेदारी में इज़ाफ़ा हो जाता है और अगर हम कश्मीरी होने का क्लेम करते हैं, तो हमारा बुनियादी फ़र्ज़ यह है कि हिंदुस्तान के उन इक़दामात के ख़िलाफ़ हम भरपूर तरीके से आज़ाद कश्मीर से आवाज़ बुलंद करें, आज़ाद कश्मीर में हम एहतजाज करें, आज़ाद कश्मीर से हम जो ऑक्युपाइड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वो दुनिया के सामने लाएँ। तो चे जाए कि हम अपने अंदरूनी मामलात में जो है वो इन्वॉल्व हो के मकबूजा जम्मू व कश्मीर की उस तहरीक जो है या जो मकबूजा जम्मू व कश्मीर की सूरत हाल है, उससे मुँह मोड़ लें। तो ज़रूरत इस अमर की है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर से हम ये पैगाम मकबूजा जम्मू व कश्मीर के लोगों को दें, दुनिया को ये पैगाम दें कि हम उस रियासत जम्मू व कश्मीर के उस पार्ट का हिस्सा हैं और वहाँ पे जो भी दुख दर्द तकलीफ़ है उसका हमें एहसास भी है और उसके लिए हम वॉइस भी कर रहे हैं। मकबूजा जम्मू व कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान जो है वो किस तरह ताकत का इस्तेमाल कर रहा है और आज़ाद कश्मीर के अंदर किस तरह हम इंसानी आज़ादियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी वेलफेयर के लिए, हमारे मामलात को रिज़ॉल्व करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट आला सतही तौर पे किस तरह इंगेज होती है, इन्वॉल्व होती है, इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करती है। तो ये एक ऐसा मैसेज है जो हमें आज़ाद कश्मीर के लोगों को
آزاد کشمیر سے دینا چاہیے، اور جو رشتے ہیں ہمارے اور پاکستان کے لوگوں کے، اس میں دراڑ نہیں پڑنی چاہیے، چونکہ ہم جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، ہمارا زیادہ جو انحصار ہے، جو ہماری زیادہ ہمارے لوگ جو اپنے روزگار کے لیے، ایون اپنے جو ان کے بزنس ہیں، اپنی جو پراپرٹیز ہیں، ان کی پاکستان کے مختلف شہروں میں ہیں، اور ہم کبھی بھی پاکستان کے کسی پروونس میں، پاکستان کے کسی علاقہ میں یہ فرق نہیں کیا گیا کہ یہ شخص آزاد کشمیر کا ہے، کشمیری ریفیوجی ہے، یا یہ پاکستان کے کسی پروونس کا ہے۔ ہم نے اسی رشتے کو، ہم سب نے، آزاد کشمیر کے لوگوں نے مل کے اس رشتے کو مزید مضبوط بنانا ہے، اور وہ دراڑیں جو چند لوگوں کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، جو ان دراڑوں کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور کوئی بھی ایسا کام، ایسا ایکٹ آزاد کشمیر کے اندر نہیں کرنا کہ جس سے ہندوستان کو بالواسطہ یا بلا واسطہ فائدہ پہنچے۔ اور اللہ پاک کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ دنیا ساری میں اس وقت سب سے پیسفل جو ایریا ہے وہ آزاد کشمیر ہے، جہاں پہ کوئی سیکورٹی کا ایشو نہیں۔ آپ کسی بھی بازار میں شام کو کوئی خاتون ہو وہ اکیلے جا سکتی ہے، تھریٹ نہیں ہے کہ کہیں کوئی ایسا کوئی ٹیررزم کا ایکٹ ہوگا، کوئی واپس بھی آپ گھر واپس آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے۔ تو یہ جو پیس کی نعمت ہے، اس کو ہمیں ڈسٹرائی نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ایریا جس طرح پہلے پیسفل رہا اسی طرح یہ پیسفل رہے۔ ہم سارے لوگ اپنی زندگیاں، اپنے کاروبار اور اپنے جو روزگار ہیں ان کو امن کے ساتھ جو ہے وہ انجام دیں۔ جی، آج ہم مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے جو ہیں رائے لے رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید سخاوت رضا گیلانی۔ ان سے میں جانوں گی کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسی جو تحریکیں ہیں ان کے کیا جو ہیں فائدے ہوتے ہیں اور کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ عوام کے اندر ایک ابھرتا ہوا یہ ایشو ہے جس کے اوپر مختلف کمیونٹی سے یہ رائے لی جا رہی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا اس ضمن میں کہ سب سے پہلے تو صدیوں سے یہ تحریکیں چلتی آ رہی ہیں، مختلف حالوں سے آپ دیکھیں، اور بالخصوص سب سے بڑی تحریک جو تھی وہ اسٹیٹ آف مدینہ سے، اور پھر وہ اسلام کی خوبصورت تحریک جس نے ایک اسٹیٹ کو جنم لیا، اور پھر آل اوور دا ورلڈ بلکہ پوری دنیا کے اندر وہ آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا۔ تو اسی طرح مختلف ملکوں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر، مختلف کمیونٹیز کے اندر، اس طرح مختلف خاندانوں کے اندر مختلف اپنے حقوق کی پاسداری کے لیے بہت ساری تحریکیں چلتی ہیں۔ لیکن اگر وہ عوام کے حقوق کے لیے واقعی اگر وہ تحریکیں ہیں، وہ اس کا کوئی اثر جو ہے وہ عوام کے اوپر پڑ رہا ہے، تو پھر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ اس قسم کی جو تحریکیں ہیں وہ یقیناً ایک مہمیز ثابت ہوتی ہیں جذبوں کے اندر، قوموں کے اس حوالے سے۔ لیکن جو بیہائنڈ دا کرٹن اور پس پردہ بہت سارے ایسے حقائق بھی آ جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو آج کل جس طرح کے اسٹیٹ کے اندر ایک تحریک چل رہی ہے، یقیناً حقوق کے لیے بھی یہ بڑی اچھی تحریک تھی، لیکن جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اس کے تحت اگر دیکھا جائے تو کچھ چیزیں الحمدللہ اس حوالے سے وہ مانی بھی گئی ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے جو عوامی تحریک کے ساتھ ساتھ ایسی کچھ بو جو ہے نا وہ بھی آ رہی ہے کہ جو ملک و ملت کے لیے اور بالخصوص اسٹیٹ کے لیے اور جس خطے کے اندر ہم رہتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ خطہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس کے عوامی حقوق سے ہٹ کر بھی کچھ اور اگر اس کے مقاصد ہیں تو اس کے اوپر کام کیا جائے، یا اس کے سیاسی مقاصد ہیں اس کے اوپر کام کیا جائے، چونکہ یہ خالصتاً عوامی تحریک تھی۔ عوامی تحریک کے حوالے سے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو کسی اور اسپیکٹ کے اندر اگر آپ لے کے جائیں، اگر اور تناظر کے اندر اگر آپ کے لے کے جائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر قوموں کے لیے، ملک کے لیے یہ انتشار کا باعث ہو سکتی ہے، فسادات کا باعث ہو سکتی ہے، اور بالخصوص جس خطہ کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جس لوکیلٹی کے ہم اندر رہ رہے ہیں، اور ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے جو ہے وہ ہمارا دشمن جو ہے وہ بھی پورے شد و مد کے ساتھ ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ اس کو دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر اور بحال کر اس کے اندر حصہ لیا جائے۔ ہم جو اچھا کام اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے تناظر میں جو کچھ اور اگر اسپیکٹس ہیں تو یقیناً ہم اس کو کنڈیم بھی کریں گے۔ یہ آزادی کے لیے، ملک کے لیے اور بالکل اسٹیٹ کے لیے جو ہے یہ قطعاً یہ سودمند ثابت نہیں ہوگا۔ عوام کو حقوق اور انتشار میں فرق سمجھنا ہوگا۔ ملک پہلے ہی بہت سے مسائل کا شکار ہے، ایسے میں آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ جی کہ آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی بھارت نے مجھے ہمارے علاقے میں ایک کشیدہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی، پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ اب جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے، یہ ایک حساس خطہ ہے
اور ایک طرف مقبوضہ کشمیر میں ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں وہ آزادی کی جدوجہد میں مصروف عمل ہیں، بھارتی مظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہمارے آزاد کشمیر کے خطے کو ایک مضبوط ہونا چاہیے، ایک مضبوط آواز ہونی چاہیے، کشمیریوں کے پشت بان کے طور پہ ان کی کوششیں کاوشیں جاری رہنی چاہیے۔ لیکن ایسے میں ہمارے اندر بعض عناصر انتشار کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، حقوق کی بات ہونی چاہیے، پہلے بھی ہوئی ہے، اب بھی ہوتی ہے، آئندہ بھی ہوگی، لیکن حقوق اور انتشار میں فرق ہونا چاہیے۔ ایسے الفاظ، ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے جس سے آزاد کشمیر جیسے حساس خطے میں ایک پرامن ماحول خراب ہو اور ہم تقسیم کا شکار ہو جائیں۔ یہ اس سے یقیناً بھارت فائدہ اٹھائے گا۔ ہمیں ہر صورت میں پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، مضبوط دیکھنا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد میں پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تحریک تکمیل پاکستان میں ہمارے بزرگ شامل رہے ہیں۔ آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی جگہ جا کے پاکستان کے خلاف بات کریں یا ایسی کوئی ہم سے کوشش کاوش، کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جس میں استحکام پاکستان کی جو کاوشیں کوششیں ہیں وہ متاثر ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سرحدوں پہ ایک کشیدہ صورتحال ہے۔ ایک طرف سے بھارت نے علاقائی امن کو خطرے سے دوچار کر رکھا ہے، اور دوسری جانب افغانستان کی طرف سے ایک دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ ایسے میں ہم کشمیریوں کو پاکستان کا پشتبان بن کے پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور ایسے عناصر جو تقسیم کی باتیں کر رہے ہیں، جو کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، انہیں اس وقت کم از کم ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا۔ اور یہ امر بھی لائق تحسین ہے کہ بہت ساری ہمارے پولیٹیکل عناصر اور باقی پاکستان کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں افواج پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کی ضمانت جو ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج کا مضبوط ہونا ہے۔ اور کشمیری عوام یقیناً پاکستان اور افواج پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ کسی ایسی لابی کا شکار نہیں ہوں گے، ایسی کسی انتشار کا شکار نہیں ہوں گے جس سے آزاد کشمیر کا یہ خطہ یا مملکت اسلامیہ پاکستان انتشار کا شکار ہو، تقسیم کا شکار ہو۔ سیاسی جماعتوں کو، مذہبی حلقوں کو، میڈیا کو، دیگر تمام طبقات کو مل کر بے شک تحریک آزادی کشمیر پر فوکس کرنا ہے، لیکن ہم نے تحریک تکمیل پاکستان کے لیے، ایک مضبوط پاکستان کے لیے بھی اپنی ذمہ داریاں انجام دینی ہیں۔ حکومت پاکستان جو نہ صرف آزاد کشمیر کے اس انتظامی ڈھانچے کے لیے خود سے وسائل دے رہی ہے، ترقیاتی کاموں کے لیے خود سے وسائل دے رہی ہے، دفاع کے اندر وہ اس کی ذمہ داری مسلح افواج پاکستان یہاں موجود ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ کی سرکاری ملازمت، دوسرے نمبر پہ دفاع پاکستان، مسلح افواج پاکستان میں آزاد کشمیر کے لوگ ہیں۔ اور مقبوضہ کشمیر کے اندر اگر لوگ کھربوں روپے کی سبسڈی کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اپنی تحریک آزادی کشمیر پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ جی، ہمارے ساتھ کچھ وکلا حضرات بھی موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ ریاستی استحکام کو کمزور کرنے والی سیاست کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر ایک نظریاتی سیاست ہے جس کا پاکستان کے ساتھ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر رشتہ ہے۔ ہم اس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس جو کشمیر، جو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ بھی ہے، یہاں کی آزاد کشمیر کی اسٹیٹ نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے بھی اسباب کرنے، وہاں کی بہنوں کے لیے، وہاں کے بھائیوں کے لیے اسباب کرنے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری اسمبلی ہے، اس کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے، مزید سٹرنتھن کرنا چاہیے۔ اور جو مہاجرین جموں کشمیر ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، اور انہوں نے ہجرت جو کی ہے، اپنا گھر بار چھوڑا ہے، یہ صرف کشمیر کی آزادی کے لیے کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو وسائل ہیں، اگر یہ مہاجرین جموں کشمیر کے اوپر خرچ ہوتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ اور صحیح طریقے سے خرچ ہوتے ہیں، یہ تو ایک بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اگر یہ صاف اور شفاف طریقے سے وہاں کے لوگوں کی آبادکاری کے لیے، جو مہاجر ہو کر آئے ہیں، اس کے لیے استعمال ہو۔ اور ان کو مزید ہمیں امپاور بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ پوری دنیا کے سامنے جو کشمیر کا مقدمہ اور کشمیر کا مسئلہ ہے وہ مؤثر طریقے سے اور مؤثر انداز سے پیش کر سکیں۔ تو اس لیے جو عوامی تحریکوں کی آڑ میں جو لوگ چھپ کر ریاستی تشخص کو، ہماری ریاستی گورننس سسٹم کو خراب اور تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہمیں مزید بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے، اور ریاست کے لوگوں کو امپاور کرنے کے حوالے سے اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے۔
جی آپ نوجوانوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ جو تحریک ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے ذہنوں پر اس نے کیا اثر ڈالا ہے؟ جب آپ انتشار کی سیاست کریں گے یا اس سے مرکوز اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی ایسے اقدامات کریں گے جو ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے فائدہ مند نہ ہو تو ہم فلی طور پر اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے ان بنیادی نکات کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر جو اس انتشاری سیاست کا باعث بنے۔ آپ نے ابھی ذکر کیا یہاں پہ ایکشن کمیٹی نے مہاجرین کی سیٹوں کا مسئلہ اٹھایا۔ دیکھیں بنیادی طور پہ یہ چیز ہے، یہ چیزیں سڑکوں میں گلیوں میں ڈنڈوں سے یا لوگوں کی ذہن تبدیل کر کے یہ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے بنیادی طور پر ایک فورم موجود ہے، وہ فورم ہے اسمبلی، اے جے کے اسمبلی، اور ہمارا انٹرم کانسٹیٹیوشن موجود ہے۔ آئین اور قانون کی بالادستی کو اگر آپ مانتے ہیں، آئین کی سپرمیسی کو مانتے ہیں، تو پھر آپ کو آئین کے مجوزہ دائرہ کار کے اندر ہی چلنا پڑے گا۔ اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو سیٹیں ہیں یہ ہمارے مقبوضہ جو کشمیر کے جو بھائی ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہے۔ اب میں اپنے بھائی کی بھی بات کو انڈورس کروں گا کہ ان کی جو ٹرانسپیرنسی ہے، جو ان کے فنڈز ہیں، ان کی ایلوکیشن، اس کی ٹرانسپیرنسی پہ زور دینے کی جگہ ہم ان کو ختم کرنے کی طرف توجہ دے رہے ہیں، یہ بات کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص اور کے بعد پوری ورلڈ کا سینیریو تبدیل ہو چکا ہے۔ یہاں پر انتشاری سیاست کرنے والوں کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم ایک محض ایک خطے کے اندر نہیں بیٹھے، ہمارا تشخص انٹرنیشنل ہے۔ ریزولوشن کشمیر کی جو ریزولوشن ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق سولوشن ان کا ہونا ہے۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کسی مسئلے کا حل ہے تو پھر اس کے براڈر پراسپیکٹ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ محض ایک سطحی سیاست، ایک لوکل سطح کی سیاست کہ آپ کو ان سے اختلاف ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو اختلاف ہے، لیکن اس کا بھی ایک آئینی ڈھانچہ موجود ہے جس کے تحت ان سیٹوں کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس پروسیس کے تھرو جائیں۔ دوسری بات میں آپ کی اس بات کو بھی انڈورس کرتا ہوں، جب سے انڈیا نے 35A کو انفورس کیا ہے اس کے بعد خطہ آزاد کشمیر جو ہے، خاص کر اے جے کے جو ہے نا، یہ دنیا کی سرخیوں میں آ گیا ہے۔ تو اب ہمیں کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے شرمندگی کا باعث بنے، جو پاکستان جو ہمارے لیے صدیوں سے یعنی ایک دہائی سے ہمارے لیے کوششیں کر رہا ہے، فائٹ کر رہا ہے، اور اس پرامن جدوجہد کو کسی طور پر بھی سبوٹاج کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ مجاہد حسین نقوی صاحب، ان سے ہم پوچھیں گے کہ آج کل جو یہاں پہ علیحدگی کے نعرے چل رہے ہیں اور جو نوجوان نسل ہے اس حوالے سے یہ کیا کہیں گے؟ جو پاکستانی قوم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، مجھے سارے کے سارے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے فوج کی پشت پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، افواج پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کو زندہ باد کہنے کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو دشمن کے لیے تیاری کا یہ طریقہ کار ہے، اور میں تو اپنے سارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ فوج کی اپنی افواج پاکستان کی پشت پہ کھڑے ہو جائیں، اور ایک ایک جو عام سویلین ہے وہ فوجی جوان کے آگے کھڑا ہو کہ اگر دشمن کی کوئی گولی آتی ہے، اپنے پاکستان کے اوپر کسی قسم کی بری نظر ڈالی جاتی ہے، سب سے پہلے ریاست پاکستان کا اور ریاست جموں کشمیر کا جو عام شہری ہے اس کو اس کا ڈیفینس کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو پاکستانی فوج کا اور ان اداروں کا جو ہمارے وطن کے دفاع پر جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کی ہیومن شیلڈز بن جائیں، وہ ان کے آگے کھڑے ہوں، ان کے پشتیبان بنیں، ان کے نگہبان بنیں، ان کے نعرہ لگانے والے بنیں، ان کو مضبوط بنائیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ افواج پاکستان کی جو مضبوطی ہے، ہماری ایجنسیز کی جو مضبوطی ہے، ہمارے اداروں کی جو مضبوطی ہے، وہی اصل میں ریاست پاکستان کی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مضبوطی ہے، اور اسی میں ہمارے ملک کی فلاح و بہبود اس میں مثمر ہے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد، آزاد جموں کشمیر اور پائندہ باد۔ جی ہمارے ساتھ خواتین بھی موجود ہیں جو کہ وکالت کے جو ہیں شعبے سے منسلک ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے جو آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال ہے، جو یہاں پہ احتجاج کا ایک روش جو ہے چل پڑی ہے، اس حوالے سے یہ کیا کہیں گی؟
पूरे आज़ाद कश्मीर में एहतजाज हुआ और गवर्नमेंट ने भी उसको सीरियसली लिया। हता कि ये बहुत 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 बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान की जो क़यादत है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो कायदीन हैं वहाँ पे इस टाइम दोनों, वो यहाँ आए और उन्होंने एड्रेस किया। अवामी एक्शन कमेटी के जो लीडर थे उनको एड्रेस किया, उनको सुना और उन मसाइल के ऊपर काफ़ी हद तक तकरीबन जो 88% से ज़्यादा जो है वो जो उनके जो एजेंडा था या जो नुकात थे उनको हल किया गया। कि ये जो कहा जा रहा है जी महाजरीन की सीटों को ख़त्म किया जाए या ऐसी बीच में कोई बातें ले आई जाती हैं कि जिससे हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिन्होंने मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन की हुई है, ये हम सब बेहतर जानते हैं। बेशक वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है लेकिन वहाँ पे लोग खौफ के साए में ज़िंदा हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर आप देखें, आप हैं, मैं हूँ, हम यहाँ पे आज़ाद जॉब्स करते हैं। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, वकालत कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान वाक एंड से आके यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ। हमें यहाँ कोई ख़तरा कुछ नहीं, लेकिन इंडियन मीडिया इन एहतजाज की आड़ में जो हमें सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारा जो पिछले 70 सालों से हम मकबूजा कश्मीर की जो सफारती जंग लड़ रहे हैं उसको जो है वो बहुत पीछे ले गया है। क्योंकि इंडियन मीडिया जो इन्हीं एहतजाज के ऊपर जो एक वो प्रोपेगेंडा करता है वो पूरी दुनिया में कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए मेरा ख़्याल है कि अवामी एक्शन कमेटी का जो एक एहतजाज है वो अवामी हकूक़ तक ही महदूद रहना चाहिए। उसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो एजेंडाज़ जो शामिल हो जाते हैं या जो डिस्कशंस होती हैं वो असल हदफ से इनको हटा रही हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है अवामी सतह पर। मैं समझती हूँ अवामी एक्शन कमेटी ने 70 सालों में पहली दफ़ा आवाम को इकट्ठा किया और बहुत बड़ी तादाद में इस पूरी तहरीक में कोई भी लीडर नहीं था। लोग खुद निकले हैं। मतलब यहाँ पे ना कोई इन्वेस्टमेंट हुई है ना कोई पैसा, और ये जो बातें करते हैं जी फंड, कुछ भी नहीं, अपनी मदद आपके तहत लोग निकले हैं। हमारे वो हवेली खुर्शीदाबाद वो पिछला एरिया, वहाँ से मैं खुद इस बात की विटनेस हूँ कि हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ आईं। लेकिन इस एहतजाज को पॉजिटिव रुख में इस्तेमाल करना, जो मेन जो 2-4 नाम हैं उनको चाहिए कि इसको पॉजिटिव रुख में इस्तेमाल करें। आज़ाद कश्मीर की आवाम बाशऊर है, वो जानते हैं कि असल ताकत इत्तेहाद, अमन और इस्तेहकाम में है। आज़ाद कश्मीर का मुस्तकबिल तरक्की और पाकिस्तान के साथ मजबूत रिश्ते में है, ना कि इंतशार में। इसके साथ ही अपनी मेज़बान अरूज फातमा को दीजिए इजाज़त।